प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रेड। नाज़रीन, PDM जी तहरीक जी फेज़ पहिरें जी आख़िरी इनिंग का लाहौर में मीनार पाकिस्तान जे अहाते में थी। PDM जी क़यादत लाहौर जी जलसे के हुकूमत ख़िलाफ़ रेफरेंडम ऐं हुकूमत जी ॾार पयल दीवार के आख़िरी धिको करार ॾींदी रही आहे। छा लाहौर वारो जलसो PDM जी उम्मीदनि ते पूरो थियो? आख़िर न त पोइ इन जा सबब कहिड़ा? छाकाणि त हुकूमत ऐं अपोजिशन लाहौर जे जलसे मुतालिक़ अलॻि अलॻि दावाऊं करे रहिया आहिनि। अॼु के प्रोग्राम में न ते ॻाल्हाईंदासूं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जे सेनेटर जनाब गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा नियाज़ी साहब, ये बताइए कि कल का जो जलसा हुआ, आपकी दावाएं अलग हैं, हुकूमत का तो ये कहना है कि कुछ चंद हज़ार लोग PDM की 11 जमातें जमा कर सकी हैं कल वाले जलसे में, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मीडिया पे जो भी कहें, और भी मैं एक जगह में पढ़ रहा था कि जिस चैनल ने जिस एंगल से कवर किया उससे रिपोर्ट की। अब मतलब है, एक चूंकि मैं खुद जलसे में था और जी जी मैं खुद 3-4 घंटे रहा हूँ और मैंने लोगों का जोश और जज्बा देखा। इतने सख्त मौसम में और फिर इतनी ठंडी हवा जब चल रही हो, और फिर मतलब हार्डली 3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा इतना। जी। और इसमें अगर लोग फिर अगर जमा इतर हुए हैं, और मेरे ख्याल में तो काफी हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक थे, अच्छा। और उसमें लोगों का जोश वगैरह इस तरह था। हालांकि बस ये थोड़ी हर जलसे में चूंकि टाइमिंग 1-2 बजे की थी, और फिर जो काफरीन जरा लेट आए। वजह ये थी कि काफिले से जो एक दिन पहले फाग शुरू हो गई। हम जो मैं अपना काफिला लेके गया तो सुबह मोटरवे बंद थी, वो अच्छा। कहीं 11 बजे खुली, जो हमने पहुंचना था उधर। तो फिर जाहिर है सारे काफिले लेट निकले, तो लेट लोग पहुंचे। इस अच्छा। वजह से लोग प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि जी ये लोग नहीं थे, लोग थे। और ये जो जलसा था, हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से अपनी कुव्वत बाजू से किया था, और लोग खुद आए थे, लोगों को मोटिवेट किया था। हमें किसी एजेंसी की या किसी किसी और लोग कोई और जो खुफिया लोगों की हिमायत हासिल नहीं थी। जी। हमने अपने तौर पे जो किया, बल्कि हमारे रास्ते में तो रोड़े अटकाए गए। अच्छा और फिर हमारे सेनेटर साहब ये बताइए कि कितने लोग थे आपके अंदाजे मुजब कल वाले जलसे में? आप कितने हज़ार लोगों को जमा कर पाए? मेरे ख्याल में लाख के करीब होंगे जी, लाख होंगे अंदर बैर, क्योंकि मैं बैर भी रहा हूँ, अंदर भी रहा हूँ। कम से कम लाख होंगे लोग। तो आप कह रहे हैं कि जलसे के अंदर जलसे के बाहर तमाम लोगों को मिला के 1 लाख तक अफराद थे। सेनेटर साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? क्या रही है काउंटिंग इसलिए कि आपको पता है वहाँ आजादी फ्लाईओवर है, और फिर लोग बाहर अंदर थे, बाहर थे। बहुत बड़ा ग्राउंड है ये, सिर्फ मीनार पाकिस्तान तो नहीं है ना, वो सारी रोड जो है वो कोई पल्ले के ऊपर थे, कोई नीचे थे। बहरहाल मैं हत्ते ने कहा था कि इंसान ही इंसान थे। मैं हल्फन में कह रहा हूँ कि मेरी नज़र जहाँ तक जाती थी, वहाँ इंसान थे, लोगों का जोश था सख्त मौसम के बावजूद। और फिर ये है कि लोग जब लेट हो गए तो बंद हो जाएगी, रास्ते बंद हो जाएंगे। और इस सिलसिले में तो लोगों ने पूरी अपनी हाजिरी दी है, लोगों ने बड़े निभाग से तकरीरें सुनी है, और इंशाल्लाह हमारा जो पहला मरला आज मुकम्मल हुआ है, हम बस बिल्कुल मुतमईन हैं इंशाल्लाह। तो और हमारी तहरीक इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। ये हमारी मीटिंग हुई है आज PDM के रहनुमाओं की, जी। तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले थे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोग्राम यही है कि मीटिंग निकालनी है। अच्छा ये बताइए कि कल वाले जलसे को कह सकते हैं कि कल वाला जलसा रेफरेंडम था? आप खुद कह रहे हैं कि 1 लाख अफराद थे, लेकिन जो माजी में जो जलसे हुए हैं इसी ग्राउंड में वो तो लाखों की तादाद में थे। इमरान खान का जलसा और फिर पीपल्स पार्टी का 86 वाला जलसा, तो फिर उनके मुकाबले में भी तो आप खुद कह रहे हैं कि ये जलसा जो था तकरीबन 1 लाख अफराद पे था। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये जलसा जो है वो हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित हुआ? देखो ये हमने अब अपोजिशन में हैं और जलसा किया था। ज़ाहिर जो 86 में जलसा बेनज़ीर पे हुआ था, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा था उसमें। सिंध से बहुत लोग आए थे,
اور چونکہ لاہور میں لینڈ کرنا تھا اس نے، KPK سے آئے تھے. اور یہ تو جلسہ صرف پنجاب کا تھا، پنجاب کے اور بھی زیادہ لاہور پہ، کیونکہ پنجاب میں بھی جلسے بہت ہو چکے ہیں. گجرانوالہ کا جلسہ ہو چکا ہے، اپنا ادھر ملتان کا ہو گیا ہے. تو یہ جلسے ہو چکے تھے. تو لوگوں کے ایک تجسس ہوتا ہے نا، تو اس میں یہ تو پھر سینٹرل مینلی یہ سینٹرل پنجاب کا تھا. باقی علاقے سے لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن مین سینٹرل پنجاب کے لوگ اس میں تھے. اور لوگوں نے بڑے بھرپور انداز میں جو ہے حصہ لیا. اور دیکھو پوزیشن تو اب یہ جلسہ شروع نہیں ہوا تھا، گورنمنٹ جو ہے تو ٹی وی چینل جو جن کی عادت ہے کہ جی جو کسی کے اشارے پہ چلتے ہیں، انہوں نے تو 3 سے 4 ہزار تعداد بتا دی. دیکھو جو 3-4 ہزار تھے، وہ مطلب یہ کتنی تعداد آپ بتا رہے ہیں کہ میرے خیال میں مطلب انسان کی ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جس طرح اچھا اتنے بڑے چینل کا نام ہے اور اس طرح کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ اتنے وہ گر جائیں گے اور اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دیں گے. بہرحال ہم مطمئن ہیں انشاءاللہ. جی اور اس کے موسم بہت سی چیزیں ذہن میں رکھیں. مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے اس پہ لبیک کہا ہے، اور انشاءاللہ اور یہ بڑی بات یہ ہے کہ یہ مریم نواز تو تھیں، لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت نہیں ہیں. اچھا اگر میاں نواز شریف صاحب ہوتے تو دیکھتے کہ آپ اس سے بھی زیادہ لوگوں کا جوش ہوتا. اچھا سینیٹر صاحب 14 MNA ہیں اس شہر سے، آپ کے 32 MPA ہیں، مطلب اس کے باوجود آپ سمجھ رہے ہیں کہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے؟ لوگوں کو جو توقع تھی اس حد تک لوگ نہیں نکلے، کوئی مس مینجمنٹ ہوئی ہے جلسے میں؟ مس مینجمنٹ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ 11 پارٹیاں ہیں. اب 11 پارٹی میں کوارڈینیشن کرنا بڑا مشکل ہے. ہمارے چونکہ پارٹی اگر ہمارے اکیلی پارٹی کو ہوتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب دیکھیں اگر خود ہم سنبھال لیتے تو پھر بھی یہ تسل جاتا کہ جی مسلم لیگ نون نے اس جلسے پہ قبضہ کر لیا ہے. اچھا اب ظاہر فضل الرحمان صاحب ہیں، پیپلز پارٹی ہیں، اور ان پہ پھر کوارڈینیشن ظاہر ہے اتنی پارٹیاں تو کوارڈینیشن تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. مسئلہ اچھا جہاں بھی جلسے کا ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ بہت سی پارٹیاں، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، اپنا لا عمل ہوتا ہے. ان کا جلسے کا PP کا اپنا جلسے کرنے انداز ہے، UAE کا اپنا انداز ہے، ہمارا اپنا انداز ہے. تو اسی کوارڈینیشن پرابلم پیش آ رہی ہے. آپ کو ورنہ کیا لوگوں کی کسی جی جذبے میں کمی جی جی کمی نہیں دیکھی ہم نے. اچھا آپ کو کیا اور اندازہ تھا کہ انشاءاللہ جو آپ دیگر دیکھیں گے کہ اب جی جب اب سینیٹر صاحب آپ کو کیا اندازہ تھا کہ جو دیگر پارٹیاں ہیں اسپیشلی JUI اور پیپلز پارٹی وہ کتنے لوگ جمع کر سکتے تھے اس لاہور والے جلسے میں؟ آپ نے کیا اندازہ لگایا تھا کہ دیگر پارٹیاں کتنے لوگ لے کے آئیں گی؟ دیگر پارٹیاں آپ دیکھو نا، ہمارا پنجاب ہمیشہ نون کا ووٹ بینک زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 85-90% لوگ ہمارے ہی تھے، 10% لوگ JUI پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی کا ہمارا میں بڑا احترام کرتا ہوں، جی لیکن آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا یہاں کتنے لوگ ہیں. ان کی ایک سیٹ ہے ادھر سے رحیم یار خان سے، جی جو کہ لاہور سے جو ہے مطلب تقریباً 500 کلومیٹر دور ہے، ٹھیک ہے جی نا. تو وہاں سے لوگوں کا آنا کتنا ہے. یا پھر لالا موسیٰ میں قمر الزمان قاہرہ صاحب ہیں، جی ان کے لوگ آئے ہیں. ہوں لیکن 90% مسلم لیگ نون کے آپ دیکھیں، آپ اس پہ میں موٹر وے پہ خود جب چلوں مجھے تو صرف ایک گاڑی کو نظر آئی پیپلز پارٹی کی، باقی سارے نون کے ہی زیدیاں اور سارے نظر آئے ہیں. اور تو یہ بیسیکلی JUI کی میزبان کیا بھی ہم صورت ہے سینیٹر صاحب؟ JUI کی کیا صورتحال تھی؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ مدرسے بھی بہت زیادہ ہیں JUI کیا جی یہ جو مین انتظامیہ تھی وہ JUI کی تھی، ٹھیک ہے نا. جی اور وہ خود انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے، تو پھر ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا. انہوں نے اس کو جلسے کو مینج کیا RS پہ. اور باقی عوام جو ہے ہمارے لوگوں نے اکٹھی کی تھی. لوگ اپنے طور پہ، مریم بی بی نے سارے شہر میں راؤنڈ کیے 2 دن، اور پھر تبھی جا کے یہ لاہور سارے نکلے. اور پیسے بھی لوگوں کی پوری پاسپسی تھی. اس کے باوجود دیکھو جو آپ کمپیئر کرتے ہیں، کبھی 86 والے جلسے سے کرتے ہیں، کبھی عمران خان کے جلسے سے. عمران خان کے تو راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی 2011 میں، اچھا اور ان کو تو سپورٹ بھی تھی ایجنسیوں کی، ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے. ہم اداروں کا نام نہیں لیتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بڑی سپورٹ کی تھی اس پہ.
ہمارے تو ہر سارے فیکٹرز جو تھے نہیں تو وہ سینیٹر ہمارے صاحب آپ کو خلاف کیا تھے، رکاوٹ تھی؟ انتظامیہ آپ کو کیا رکاوٹ تھی؟ ہم نے کل دیکھا کہ پنجاب حکومت نے آپ کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا، کہیں آپ کو روکا نہیں گیا، کہیں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، تمام لاہور کے جو داخلی اور خارجی راستے تھے وہ کھلے ہوئے تھے، کہاں رکاوٹ ہوئی تھی آپ کو؟ یہ دیکھو یہی ان کی چال ہے کہ یہ عین ٹائم پہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کوئی عین ٹائم پہ اجازت دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے تو کوئی نہ رکاوٹ کھڑی کی ہے نہ کوئی کیا. دیکھو 3 دن پہلے میں میرے پہ ایف آئی آر ہوئی ہے، میرے یہاں پہ کوئی 50-55 200 پہ ایف آئی آر ہوئی ہے کہ جی آپ نے ایس او پی استعمال نہیں کیا، ساؤنڈ ایٹ غلط استعمال کیے. ہم نے جلسے سے پہلے ایک ریلی نکالی تھی تو اس میں ایسے ہم پہ ایف آئی آر تو اس طرح کئی علاقوں میں ایف آئی آر کرتی، پھر لوگ ہمارے وقت ڈر جاتے ہیں، دھپ جاتے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم پکڑے گئے تو ہمارے گھر کے کھانے پینے کا کیا ہوگا. تو پھر جنہوں نے دھمکی بھی بڑی دی ہیں، ایف آئی آر بہت ساری ہوئی ہیں. تو اس کے باوجود عین موقع پہ کہنا کہ ہاں آپ جلسہ کرو، پھر کہنا کہ جی ہم نے تو ان کو کھلی چھٹی دی تھی. بھائی کیا آپ رکاوٹیں انتظامیہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے، ورکرز کے گھروں پہ چھاپے مار رہی ہیں، جو ہمارے آرگنائزر ہیں لاہور میں چھاپے مارے، ہمارے علاقے میں مارے، ہمیں کنوے کیا گیا کہ جی آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو یہ اونچے ہیں ہتھکنڈے ہیں، یہ حکومت کی چال ہے کہ عین موقع پہ جا کے کہنا کہ جی ہم نے تو پھر کو فری ہینڈ دیا تھا اور لوگ خود ہی نکلے. لیکن اندر سے میں یہ بات حقیقت ہے کہ اندر سے یہ بہت گھبرا گئے ہیں. ان کے بیانات دیکھو کہ جس قسم کے پوری ان کی میڈیا ٹیم جو ہے مختلف چینلز پہ بیٹھے، کوئی 3,000 سے لے کر کوئی 10,000 بتاتا ہے، 4 5 7 10 سے زیادہ کوئی نہیں بتا رہے، اور پھر کہتے ہیں یہ ناکام ہو گئے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں تاکہ عوام کے دلوں سے یہ جو تاکہ سکرینز پہ لوگ سارے دیکھ رہے تھے کہ کس قسم کا اجتماع ہے اور کتنے لوگ تھے اور کتنے پورے انعامات طریقے سے تقریر مقرر کر رہے تھے اور لوگ سن رہے تھے. میں تو چونکہ جلسے میں تھا، یقین جانے کہ میں جتنا نظر دوڑائی بندے تھے اور میں تو مطلب چونکہ میں پنڈال میں ہی اپنے ورکر کے ساتھ رہا اور یقین جانے کہ باہر میں نکلا تو مطلب ٹولی اتنا کوئی جلوس آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، موسم کی شدت کے فلائی اوور کے اوپر سارے لوگ بھی جمع ہو گئے. تو اس طرح کے ہم مطمئن ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. کیس ہمارا بہت شکریہ سینیٹر گوس محمد نیازی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین آپ نون لیگی سینیٹر گوس محمد نیازی صاحب جو موقف بدو لاہور آ رہے جلسے تھے انہوں نے چوڑا ہے تو 1 لکھ تقریباً لگ بھگ مانو ہویا یا بی گال ہے تو حکومت یہ کہ دعوان وہ مختلف انگ بدھائن پیا. ان کے باوجود جو سرد موسم ہو، کورونا ہو، حکومت کتری رکاوٹوں وجھوں، ان کے باوجود لاہور وارو جلسو نون لیگ مطمئن آ تو ان کی امیدوں ہوئیں ان تائیں پورو تھو ہے. ان تے پروگرام تے ودھیک ڳالھائينداسوں. هتي وٺون था ننढी साई साई खां पोइ पुछंदासूं त छा वाकई लाहौर वारो जलसो नून लीग ऐं PDM जी उम्मीदुनि ते पूरो लही सघियो आहे? इन ते तफ़सीली ॻाल्हाईंदासूं, पर हुन खां पहिरियां वठूं था नंढी साई. नाज़रीन प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहियासीं लाहौर वारे जलसे खे PDM जी क़यादत स्पेशली नून लीग जी क़यादत उनखे हुकूमत जे ख़िलाफ़ रेफरेंडम करार ॾिनो हो. इहो पियो चयो वञे त इहो जलसो जेको आहे उहो फ़ैसिला कुन साबित थींदो, हुकूमत जी ॾार पयल दीवार ते इहो आख़िरी धिको हूंदो. छा कल्ह वारो जलसो लाहौर वारो जलसो पंहिंजी उम्मीदुनि ते पूरो लही चुको आहे? इन ते अॼु प्रोग्राम जे हिन सेगमेंट में तर्जो वठंदासीं. हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारनि तजिया निगारनि जनाब मियां ताहिर साहब, कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, तजिया निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि. उन सां गॾोगॾु सलमान आबिद साहब ऐं उन सां गॾोगॾु फारूक तारिक साहब, टई के मुल्क जा नाले वारा तजिया निगार आहिनि ऐं कॉलमिस्ट आहिनि. मियां ताहिर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं. कैसे देख रहे हैं कल वाले जलसे को, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन अलग अलग दावा कर रही हैं. हुकूमत कह रही है कि जलसा मुकम्मल नाकाम हुआ है और अपोजिशन का दावा है कि जलसा तारीख साज था. आपने जलसे को कैसे देखा? हुकूमत ने जी जलसे को कामयाब मानना ही नहीं था. कभी भी नहीं होता कि कोई हुकूमत जिसके खिलाफ कोई जलसा हो रहा हो या एहतजाज हो रहा हो वो उसे कहे कि कामयाब है. और फिर दूसरी बात ये है कि हुकूमत का रवैया तो दिन 12 बजे से शुरू हो गया था. मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे उन्होंने आके तो ये कहना शुरू कर दिया था कि जलसा नाकाम है, हालांकि उस वक्त तक तो जलसा शुरू भी नहीं हुआ था. तो हुकूमत ने तो कहना ही है और जाहिर है कि अपोजिशन जलसा कर रही थी और उसने कहना था कि जलसा कामयाब है.
تو دونوں اپنے اپنے دعوے پہ ہیں اور دعویٰ ہر ایک کا اپنا اپنا ہونا ان کا حق بھی ہے اور وہ دعوے کر رہے ہیں. اب جو اگر آپ میری رائے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ جلسہ کامیاب تھا. اچھا. اور لوگ تھے اس میں, لوگ آئے ہیں. کتنے لوگ تھے میاں صاحب آپ کے اندازن موجب کتنے لوگ تھے؟ دیکھیں جی 80 سے 1 لاکھ تک لوگ تھے اگر آپ گنتی کی بات کریں. اچھا. اور ادروائز یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ اس لیے وہ زیادہ نہیں ہوا کہ ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرح ان کے پاس اتنے اس طرح کے پروفیشنلز نہیں ہیں جلسے کی کوریج اور اس کا امپیکٹ دینے میں. انہوں نے تو لائٹنگ ہی پوری نہیں کی ہوئی تھی, ان سے لائٹنگ ہی پوری نہیں ہوئی. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کچھ ٹیکٹکس ہوتے ہیں جی جلسے کو اور اس طرح کو دکھانے میں جس پہ پی ٹی آئی کو بڑی مہارت حاصل تھی جی. اور انہوں نے لائٹنگ وائٹنگ یہ وہ اور اس کے بعد اس کی جو کوریج ہوتی ہے اور جو ایریل کوریج ہوتی ہے اس میں بڑی انہوں نے پروفیشنلز ہائر کیے ہوئے تھے, کمپنیز ہائر کی ہوئی تھی جی. لیکن ان کے پاس وہ نہیں ہے. یہ ان کی کمزوری ہے اور ان کو اس سے دور کرنا چاہیے. ادروائز اگر یہ وہ سارے ان کے پاس ٹیکٹکس ہوتے جی پروفیشنلز ہوتے تو یہ جلسہ شاید یہ پی ٹی آئی کے جلسے سے بڑا دکھا سکتے تھے. میں دکھانے کی بات کر رہا ہوں. تو ادروائز یہ ہے کہ لوگ تو اتنے ہی ہوتے ہیں ہر جلسے میں, بڑے سے بڑے جلسے میں بھی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تو کہیں نہیں دکھائی دیتے. ہاں یہ جو پچھلے دنوں جو ہوا ہے ایک جنازہ, اس کی میں بات نہیں کر رہا, میں جلسے کی بات کر رہا ہوں. جی جی. تو یہ ان کا نون لیگ کا اور پی ڈی ایم کی یہ کمزوری ہے, اس پہ انہیں کور کرنا چاہیے, قابو پانا چاہیے. ٹھیک ہے. فاروق طارق صاحب آپ نے کل جلسہ کیسے دیکھا؟ کیا آج جلسہ واقعی جو پی ڈی ایم کی امیدیں تھیں اس پہ پورا اترا؟ دیکھیں جو ابھی میاں طاہر صاحب بات کر رہے تھے 2011 کے جلسے کے مقابلے میں, تو دونوں کا کانٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ ہے. اس وقت ایک نئی پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی پوری حمایت حاصل تھی, وہ اس کو کامیاب کرانا چاہتے تھے اور پورے طریقے سے اس جلسے کی رکاوٹ تو کوئی نہیں تھی, لیکن پیپلز پارٹی بھی اس وقت اس جلسے کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی. ان کا خیال تھا کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ رائٹ ونگ کے ووٹ ختم کریں گے, اور چونکہ وہ اپنے آپ کو لیفٹ ونگ سمجھ رہے تھے تو انہوں نے بھی زرداری صاحب کی اس وقت پاور تھی تو مرکز جو فیڈرل حکومت تھی اس نے بھی سپورٹ کی. اب کا جو جلسہ تھا وہ آپ کو آج کے حالات میں دیکھنا پڑے گا. ایک تو کورونا تھا, لوگوں میں ایک جینوئن تھا جلسے میں جانے کا, اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے بے شمار دھمکیاں بھی تھیں. گورنمنٹ جو ہے وہ ایک طرف کہہ رہی تھی کہ ہم اجازت دے رہے ہیں, دوسری طرف لوگوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ جس نے کرسیاں دی, جس نے کوئی ساؤنڈ سسٹم لگایا, کوئی بجلی لگائی, اس کو ہم پکڑیں گے. تو ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں ہوا اور میرے خیال میں پی ڈی ایم ایک اچھا شو کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. بہت بڑی تعداد تو نہیں تھی جس طرح کوئی ایک عام حالات میں جلسہ ہو سکتا ہے, لیکن ان حالات میں اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا پی ڈی ایم کی سیاست کے لیے ایک کامیابی ہے. اور کل ان کا بیانیہ بھی کافی پاپولر رہا ہے, جو اکنامک ایشوز پہ بھی تھا اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ایشو پہ بھی تھا, اور خاص طور پہ جو میاں نواز شریف صاحب کی آخر میں تقریر ہوئی جو میڈیا پہ دکھائی نہیں گئی, اس میں انہوں نے کافی واضح طور پر مختلف ایشوز پر گفتگو کی. ٹھیک ہے. اچھا سلمان عابد صاحب, یہ جو ہمارے دونوں تجزیہ نگار صاحب کے فرما رہے ہیں کہ جلسہ کامیاب ہوا, حکومت کی رکاوٹوں کے باوجود, حکومت کی دعواؤں کے باوجود, اس حالات میں اس طرح کا جلسہ ایک کامیاب جلسہ تھا. آپ نے جلسے کو کیسے دیکھا؟ کیا واقعی جلسہ جو ہے وہ کامیاب جلسہ رہا جو پی ڈی ایم کو دعویٰ کرتی رہی ہے, جلسہ اس پہ پورا اترا؟ پہلی بات تو یہ ہے اسد صاحب, خواجہ آصف نے اور مریم نواز نے کہا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا لاہور کی سیاسی تاریخ کا. اب اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ کتنی سنجیدگی پائی جاتی ہے ہمارے ہاں جلسوں کی کامیابی یا ناکامی کے بارے میں. دیکھیے یہ جو ایک جلسہ تھا, جیسے فاروق طارق نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ان حالات میں اس سے بڑا جلسہ ہو نہیں سکتا تھا. جتنا ہو گیا یہ خود پی ڈی ایم کی ایک بڑی کامیابی ہے, پہلی بات تو یہ. لیکن ان جلسوں کو کمپیئر کرنا بڑے جلسوں سے, کم از کم اس سے بڑا سیاسی مذاق اور کوئی نہیں ہو سکتا, ایک بات. دوسری بات آپ دیکھیے, اگر یہ جلسہ واقعی بہت شاندار تھا تو آج مریم نواز نے مسلم لیگ نون کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں یہ کیوں کہا کہ سزا اور جزا اب میں دوں گی, اور جن لوگوں نے اس جلسے کے اندر کمزوریاں دکھائی ہیں اور جو لوگ لوگوں کو نہیں لا سکے ہیں ان کا احتساب ہوگا.
اس کا مطلب ہے کہ ان کو اعتراف ہے کہ جلسے میں وہ تعداد نہیں پہنچی جو ان کو پہنچنی چاہیے تھی۔ دوسری بات دیکھیے، میں لاہور میں رہتا ہوں اور میرے دونوں دوست لاہور میں رہتے ہیں۔ کل میں نے سارا جلسہ بھی کور کیا ہے اور شہر کو بھی پھرا ہے۔ مجھے تو شہر کے اندر سے کوئی بڑی بڑی ریلیاں تو دیکھنے کو نہیں ملی۔ یہ زیادہ تر لوگ باہر سے آئے ہیں اور لاہور کے لوگوں نے کوئی بھی وجہ ہے، سردی کہہ لیں، کورونا کہہ لیں، کوئی مسئلہ کہہ لیں، اس طرح سے باہر نہیں نکلے جس طرح سے نکلنا چاہیے تھا۔ حالانکہ 11 MNAs اور 23 کے قریب MPAs ہیں صرف لاہور شہر کے اندر، اندازہ لگائیے۔ تو اس لیے مریم نواز جس قسم کے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور میں ان کا حامی ہوں اس لحاظ سے کہ انہوں نے ایک مقبولیت کی سیاست کی ہے، پاپولر پالیٹکس کی ہے، لیکن جس انداز سے انہیں کل لاہور کے اندر سے رسپانس ملنا چاہیے تھا، اس جلسے سے رسپانس ملنا چاہیے تھا، وہ نہیں ملا۔ اور جلسے کی کامیابی کا حالت یہ دیکھیے کہ جس وقت نواز شریف کا لنک خطاب چل رہا تھا تو جلسہ گاہ پونے سے زیادہ جلسہ خالی ہو چکا تھا، مطلب خالی میدانوں سے انہوں نے خطاب کیا ہے، نواز شریف صاحب کا خطاب سنا گیا ہے۔ ایک بات بے نظیر ان کی مریم کی تقریر کے بعد لوگ چلتے چلے، بلاول کی تقریر کے بعد لوگ چلتے چلے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جلسہ ناکام ہے، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ جلسہ جتنا ہونا تھا اتنا ہو گیا، جو نیریٹو انہوں نے دینا تھا وہ بھی انہوں نے دے دیا۔ اور یہ فاروق طارق صاحب نے کہا نا کہ بیانیہ بڑا واضح ہے، یہ بیانیہ گجرانوالہ سے شروع ہوا ہے اور بڑا واضح ہے، اور بالکل ٹھیک ہے، ان کا ایک خاص پیغام ہے، ایک خاص نیریٹو ہے جو وہ دینا چاہتی ہیں۔ لیکن میرے نزدیک اگر یہ جلسہ اتنا بڑا جلسہ نہیں ہو سکا تو اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ شہباز شریف کا اور حمزہ شہباز کا بھی ہے۔ اچھا، دیکھیے سلمان صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف جو تھے وہ اس جلسے میں لوگوں کو رکاوٹ کی، یا جو ان کی جو اندر کے اختلافات ہیں وہ کھل کے سامنے آئے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے نا، اگر یہ جلسہ بہت بڑا کامیاب ہو جاتا اور بڑی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے تو اس کا کریڈٹ تو مریم نواز کو جانا تھا نا، پھر سیاست تو مریم نے کرنی ہے نا۔ لیکن پھر حمزہ اور شہباز شریف کہاں کھڑے ہو گئے؟ اور یہ سب کو پتا ہے کہ حمزہ شہباز کی اور شہباز شریف کی جو اسٹریٹجی ہے وہ مریم اور نواز شریف سے ایک مختلف اسٹریٹجی ہے۔ اور یہ جو میں بار بار آپ کے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ لوگ تو مریم کے ساتھ نظر آتے ہیں، نواز شریف کے ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن ارکان اسمبلی کی جو بڑی تعداد ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی بجائے مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ اس لیے اس جلسے سے جو پیغام جانا چاہیے تھا، پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے، کوئی واضح پیغام نہیں ہے کب جنوری کے آخر میں ہوگا، فروری کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد استعفوں کی بات آپ نے کی تھی، وہ کہا تھا آر یا پار ہو جائے گا، لاہور کا جلسہ فیصلہ کر دے گا، یہ تو بس ایک ایسے ہی جلسہ ہے، اصل میں تو حکومت چلی جائے گی۔ وہ آپ نے بھی دیکھ لیا، میں نے بھی دیکھ لیا۔ اور کل فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت اتنی آسانی سے نہیں جائے گی، ہمیں ایک انقلاب کی ضرورت ہے۔ اب وہ کب انقلاب آئے گا، کیسے آئے گا، کدھر آئے گا، یہ سارے سوالیہ نشانات ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میاں طاہر صاحب، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹائمنگ کا ایشو تھا، ایک تو موسم سرد تھی، پی ڈی ایم کی قیادت باخبر تھی کہ لاہور کا موسم جو ہے وہ بہت سرد تھے، اور پھر ٹائمنگ جلسے کی جو تھی وہ بھی جلسے کی جو اعداد و شمار تھے، جو لوگوں کو لانے والی جو کوششیں تھی اس پر اثر انداز ہوئی۔ اگر یہ جلسہ دوپہر میں ہوتا تو شاید لوگ اور زیادہ جلسے میں شرکت کرتے۔ نہیں، لاہور میں ٹائمنگ کا نہیں ایشو ہوتا، یہ ایشو شمالی علاقہ جات کی طرف تو ہو سکتا ہے، لاہور کا اور ڈائنامکس ہیں اس میں۔ دیکھیں کہ ابھی جو فاروق طارق صاحب نے کہا کہ جس طرح سے کووڈ کا تھا، پھر اسٹیبلشمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں تھی اس میں، بلکہ ایک ڈسکریجنگ میسیجز آئے لوگوں کو۔ اب سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے کور کیا تو انہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو تھریٹ بھی ملا ہے یہاں پہ لاہور میں۔ جو فرنٹ لائن ورکرز ہوتے ہیں وہی لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہی موبلائز کرتے ہیں، تو ان کو تھریٹس ملے تھے باقاعدہ فون پہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اگر کل نوٹ کیا ہو تو بڑا دن کے وقت، دوپہر کے وقت ایک دھماکہ بھی، تو بڑا اہم میسج تھا لوگوں کے لیے، بڑے ٹائم پہ انہوں نے دھماکہ کروایا جس نے بھی کروایا۔ تو یہ لوگوں کو روکنے کے لیے ایک، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا کوئی اور تھریٹ ہو سکتا ہے جس طرح کا دھماکہ وہاں پہ پنڈی میں ہوا اور پھر اس کی جو خبریں جس طرح سے چلی۔ تو اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ نیکٹا کو بھی یوز کیا گیا، اور شیخ رشید ایک ہی بات کرتے رہے کہ جی خطرہ ہے، خطرہ ہے، خطرہ ہے۔
تو یہ سب آڈس کے باوجود اتنا بڑا جلسہ ہو جانا, اور اگر 80,000 تعداد ہو کسی جلسے کی تو اس سے ہمیشہ لاکھوں میں کہا جاتا ہے, اور اگر لاکھ ہو تو اس کو 10 لاکھ کہا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جلسے کا ایک لوگوں کی گیدرنگ کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس سے کہ 80,000 بندہ لے آئی ہے اگر مریم, تو پھر مریم تو بہت بڑی لیڈر بن گئی نا. اب اس میں کتنا ایڈ ہو جانا تھا, اور آپ تصور کر لیں گے 30 سے 40,000 ایڈ ہو جاتا. تو اس کا مطلب 30 اور 40,000 رہ گیا پیچھے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا, اگر اس فارمولے کو مان لیا جائے, جو کہ میں تو نہیں مانتا اس فارمولے کو. تو یہ جو جلسہ تمام آڈس کے باوجود بہت بڑا جلسہ تھا, اور جو میسج جانا تھا وہ جا چکا. اب یہ دیکھیں کہ آر یا پار اتنی جلدی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حکومت گرانا, اس حکومت کو گرانا بہت مشکل کام ہے. اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان کی حکومت ہے, اس لیے کہ اس کے پیچھے جو بڑے بڑے پلرز کھڑے ہیں اس کی وجہ سے ہے. تو ظاہر ہے وہ مضبوط پلرز ہیں, اور ان کو ہٹانا, ان کی سپورٹ کو ختم کرنا یہ بہت بڑا کام ہے, اور واقعی ایک انقلابی عمل ہوگا یہ سارا. ٹھیک ہے. اچھا فاروق طارق صاحب, یہ کل آخری اننگ تھی پی ڈی ایم کے پہلے فیز کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک کتنی پریشان کن ثابت کر چکی ہے پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے, اب تک کتنی حکومت کے لیے کتنی پریشان کن ثابت ہو چکی ہے؟ اچھا, اساں جو رابطو کٹجی ہوا فاروق صاحب سان, جی اساں جو رابطو بیر بال تھیندو, اساں ایک دفعہ بیر ان کا ترجیح وٹھنداسیں. اچھا سلمان عابد صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک اننگ تو پوری ہوئی پی ڈی ایم کی, کیا کس حد تک پریشان کیا ہے اس نے حکومت کو اب تک؟ شک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم نے جو سوئی ہوئی تھی اپوزیشن اس کو جگایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا. اور ایک مومنٹم بھی کریٹ کیا ہے پی ڈی ایم نے, اور اسی کی ہم نے دیکھی ہے ریفلیکشن جو ہے وہ حکومتی وزراء کے اندر, بار بار کی پریس کانفرنسیں, بار بار کے الزامات ہمیں نظر آتے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کا پہلا فیز اتنا برا نہیں ہے جتنا ہمارے ہاں بہت سے لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات. اچھا. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی واضح ایجنڈا نہیں ہے. دیکھیے نا, آپ نے عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے تو آپ کے پاس ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تحریک اعتماد لے آئیں. ان کا خیال ہے کہ تحریک اعتماد تو اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دے, تو اسٹیبلشمنٹ تو ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے, اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے. ایک بات. دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو ہے کسی طریقے سے اس نیریٹو کو بلڈ کریں کہ فوج عمران خان سے ناراض ہو گئی ہے اور فوج عمران خان کو گھر بھیجنا چاہتی ہے. وہ بھی بیانیہ ناکام ہو گیا. تیسرا انہوں نے بیانیہ یہ اختیار کیا کہ کسی طریقے سے ہم فوج کے اندر ٹکراؤ پیدا کر دیں, اور یہ کہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ آئین سے غداری کر رہے ہیں. اچھا, وہ نیریٹو بھی آگے نہیں بڑھ سکا. اچھا, آج کل بھی جب مریم نے بار بار فوجیوں کے نام لیے ہیں تو بنیادی طور پہ تو وہ ان کی ڈیپینڈنسی کیا ہے؟ ان کی ڈیپینڈنسی عوام نہیں ہے, نہ وہ عوامی جدوجہد سے کوئی حکومت گرانا چاہتے ہیں. ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان میں حکومتیں کیسا گرتی ہیں اور کیسے جاتی ہیں. ان کو پتا ہے کہ جب تک ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہیں ملے گی, اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں دے گی, یہ کام نہیں ہونے والا. اچھا, جب وہ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہم حکومت سے نہیں کریں گے, ہم ان سے کریں گے, لیکن پہلے عمران خان کو نکالیں, تو کون نکالے گا؟ وہی اسٹیبلشمنٹ نکالے گی. پھر استعفوں کے معاملے میں دیکھیے بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی کا نیریٹو بھی بالکل مختلف ہے اس کے بارے میں. اچھا, سینٹ کے انتخابات کے بارے میں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اس اسمبلی سے قبول نہیں ہے. پیپلز پارٹی کیسے اپنی 6-7 سیٹیں جو سینٹ میں آنے والی ہیں 8-10 سیٹیں وہ کیوں ضائع کرے گی؟ ٹھیک ہے. پھر پی ایم ایل این کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ استعفوں کی سیاست اختیار کی جائے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ایم کے پاس یہ واضح پلان کوئی نہیں ہے جس کے اندر سے وہ یہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں. ان کے پاس صرف ایک نکاتی پلان ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو چلتا کرے اور پھر اس ملک میں نئے انتخابات کروائیں, اور اس نئے انتخابات اور منصفانہ اور شفاف انتخابات کی ضمانت یہ ہوگی کہ اپوزیشن جماعتیں انتخابات میں جیت کر آ جائے. کیونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا المیہ یہ ہے, جو انتخابات جیتتا ہے وہ کہتا ہے شفاف ہے, اور جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میاں طاہر صاحب, ایک تو اب اپوزیشن اسپیشلی پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا ٹیمپو کیسے برقرار رکھ پائے گی, کیونکہ فروری اور جنوری تک جو ٹائم ہے وہ بڑا ٹائم ہے, 2 ماہ بھی لگ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ان کا جو ٹیمپو ہے اب تک جو انہوں نے برقرار رکھا ہے وہ کیسے برقرار رکھیں گے, اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عوامی جدوجہد سے یہاں پہ حکومتیں نہیں گرتی, اس نیریٹو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں جی, دیکھیں, ایک تو ٹیمپو کی جہاں تک بات ہے تو ٹیمپو ٹوٹے گا نہیں, کیونکہ اس کے بعد ابھی 27 دسمبر بینظیر بھٹو کا جو برسی ہے اس پہ مریم بی بی بھی آ رہی ہیں.
جی اور یہ بہت بڑا جیسچر ہے، شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا جو سیاسی گڈ جیسچر کسی مخالف جماعت کی طرف سے. جی آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بالکل انٹائر بالکل سیاسی حریف رہے ہیں، خیالات کی مالک رہی ہے، بالکل، اور بے نظیر کی ان کی مخالفت بڑی سخت رہی ہے ان کے والد صاحب کے ساتھ. بالکل. تو ٹیمپو نہیں ٹوٹے گا، لوگوں کو ایک نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، سیاست میں نئے ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہیں. ایک تو بات تو یہ، دوسرا کہ عوامی جدوجہد سے جو ہے حکومت یہاں گرتی نہیں، سے حکومتیں نہیں گرتی. دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس دفعہ یہ مختلف ہوگا، اچھا کہ مثال قائم ہو جائے گی. اس لیے کہ پی ڈی ایم کے بارے میں ابھی جو اندازے لگائے جا رہے ہیں وہ شاید لوگوں کو اس کا پوری طرح سے ادراک نہیں ہے. اچھا پی ڈی ایم کی جو پالیسی ہے وہ بڑی طے در طے پالیسی ہے، اور اس دفعہ انہوں نے اپنے سارے پتے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور ایک ایک کر کے وہ سامنے لائیں گے. اچھا اور موبلائزیشن ان کے لیے ایشو نہیں ہے. اس موبلائزیشن کے لیے وہ مختلف علاقوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے جلسے اور ریلیز کرتے رہیں گے، اور جب لوگوں کو جہاں لے کے جانا انہوں نے وہاں لے کے جب جائیں گے تو وہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو عمران خان کو گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے، اور جو کہ ادراک بھی ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کسی حکومت کو نہیں گرایا جا سکتا، تو پھر دیکھیں جی، پھر تو اسٹیبلشمنٹ کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کے لوگوں کا. اچھا ان کو تو پھر آپ نے مخالف کر لیا. تو دونوں پالیسی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں چاہتے. بڑا واضح کر دیا نواز شریف نے پہلے دن، اور تمام پی ڈی ایم جماعتوں نے اس بیانیے کو کی حمایت کر کے انہوں نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ ہم اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ نہیں آئیں گے. اچھا تو اس کا مطلب کہ پیورلی پھر اور کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ وہ تو پیچھے تو عوام ہی رہ جاتے ہیں، اور عوامی قوت سے ہی آپ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو دے ہیو سم پلانز ان دیئر ہینڈس، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان پتوں کو دکھائیں گے. اور مجھے اب میں اس میں اس لیے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ان کی کچھ سیکریسیز ہیں، اچھا، اور وہ میں آؤٹ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب، اگر کل کے جلسے کی بات کریں تو آپ کو کل کے جلسے میں ہارڈ لائن کیا لگی؟ کیا نئی چیز کیا تھی؟ کیا بلاول کا یہ کہنا کہ اب مجھے کال کرنا بند کر دیں، یہ نیا تھا، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور نیا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب کی کیا حیثیت ہے کہ کوئی کو کال کرے گا؟ جنہوں نے کال کرنی ہوتی ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی میں ڈیسائسو پاور بلاول بھٹو نہیں ہے، ڈیسائسو پاور آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہی سیاسی فیصلے کرتی ہیں، بلاول سیاسی فیصلے نہیں کرتے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا. دوسری بات، ابھی میاں صاحب نے کہا نا کہ نواز شریف صاحب نے طے کر لیا کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کریں گے. یہ محمد زبیر کو کیا نواز شریف نے نماز پڑھنے کے لیے بھیجا تھا جنرل باجوہ کے پاس؟ اچھا، اس سے پہلے جو شہباز شریف صاحب جو ہیں، جو سہیل رائج کو اپنا انٹرویو دے چکے ہیں کہ سب کچھ ہمارا معاملات طے ہو چکے تھے 2018 کے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور نواز شریف صاحب نے سارا نیریٹو خراب کر دیا. اچھا، وہ شہباز شریف صاحب آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے اندر ہیں. اور یہ نواز شریف صاحب ذرا مجھے بتا دیں کہ کیسے گئے تھے باہر یہاں سے عدالتی فیصلے کی بنیاد پہ، کس نے باہر بھیجا تھا، ذرا وہ بھی بتا دیں. اور یہ مریم نواز نے اور نواز شریف نے جو سیاسی خاموشی اختیار کی ہوئی تھی اتنے عرصے تک، وہ کس کے کہنے پہ کی ہوئی تھی؟ اچھا، یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے اسد صاحب کہ آپ کے ہاں جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے رہے تو سارا کچھ ٹھیک ہونا ہوتا ہے. جس دن اسٹیبلشمنٹ آپ کو لفٹ نہ کرائے تو پھر آپ کو بیانیہ یاد آ جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، آصف علی زرداری صاحب نے جس وقت بلوچستان اسمبلی کے بلوچستان حکومت ختم ہوئی، سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب ہوا، ٹھیک ہے نا، اس وقت جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے تو بلاول صاحب کو ہوش نہیں آئی کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کر رہے ہیں. حالانکہ نواز شریف نے ان کو پیغام دیا تھا کہ رضا ربانی کو سینٹ کا چیئرمین بناتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے رضا ربانی کو چھوڑ کے سنجرانی کی حمایت کا فیصلہ کیا تھا. دیکھیے، یہ سارے کے سارے آزمائے ہوئے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے اوپر آج جمہوریت کا بڑا درد اٹھا ہے، 2002 میں جنرل مشرف کے ساتھ کیا معاملات طے کر کے حکومت لے کے آئے تھے ایم ایم اے کی. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے لوگ بھائی جدان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ ہماری حمایت کریں، عمران خان کو چھوڑیں، ہم آپ کی زیادہ خدمت کریں گے. اچھا، ٹھیک ہے. اور کیا چاہتے ہیں وہ مجھے بتائیے. ٹھیک ہے. اچھا میاں طاہر صاحب، اب مختصراً یہ بتائیے کہ اب حکومت اور پی ڈی ایم کے پاس کیا کیا آپشن بچتے ہیں؟ پہلا فیز مکمل ہوا ہے.
हुकूमत के पास तो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि हुकूमत इस मामले में इररेलेवेंट है। अच्छा, वो उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस सारे गेम में, इसलिए कि जो असल जो एड्रेस हो रहा है, जिसकी तरफ जोर लगाया जा रहा है और जो सबसे ज्यादा प्रेशर में है वो दूसरी साइड है, वो एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है। वो अब हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पीडीएम और उनके दरमियान है। और अब ये मामला, अब ऑप्शंस क्या बचते हैं पीडीएम और दूसरी तरफ? देखें जी, पीडीएम के पास तो सारे ऑप्शन हैं, दूसरी तरफ कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। एक दो ऑप्शन रह गया, वो अब मैं आपके यहाँ बताऊंगा तो शायद चले सुनना आपके लिए भी मुश्किल होगा। चले तो हाँ, वो बहुत कम ऑप्शन। चले, वो आवाम समझती है। बहुत शुक्रिया मियाँ ताहिर साहब, फारूक तारिक साहब और सलमान आबिद साहब, आप तीनों मौजूद शख्सियात ने अपना तजिया दिया कल वाले जलसे पे। नज़ीर रवां टिन मौजूद शख्सियत जो तजियो ॿुधो, मौसम सर्द मौसम, कोरोना, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत जी मुखालफ़त के बावजूद तजिए निगारनि जो इहो चवणु आहे त अहिड़ी तरह जो जलसो आम हालतुनि में इन तरह जो जलसो भी एक तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। पीडीएम खे इन्हनि हालतुनि में अहिड़ो जलसो का आम ॻाल्हि न आहे। हिन सां गॾोगॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।